यादत बाशुत एपिसोड 4। ये पहली बार था कि मैंने हमीद से और हमीद ने मुझसे कहा था कि मुझे आपसे मोहब्बत है। अगले दिन अपने घर वालों के साथ फूफो के घर गई। वो परेशानी जो एक रात पहले से मुझे लाहक थी, फूफो की बेटियों की मोहब्बत अमेज रवैया और हंसी मजाक की वजह से दूर हो गई। हमीद के वालिद, जिन्हें मैं सीगा महरमियत पढ़े जाने के बाद से बाबा पुकारती थी, ने हमें खुश आमदीद कहा और फूफो भी बार बार मुझसे वाहिलाना प्यार का इजहार करती। खाने के बाद हमारे निकाह की तारीख पर बात हुई। तय पाया कि दायमी निकाह के लिए 24 महर माह, जो कि ईरानी कैलेंडर का एक महीना है, को रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, जिस दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी की तारीख भी होगी। लेकिन हमीद ने कहा अगर इजाजत हो तो निकाह को कुछ दिन मजीद मुलतवी कर दे, क्योंकि मैंने कैलेंडर से देखा है इस दिन कमर दर अकरब है और निकाह करना कराहत रखता है। दावत के बाद हमीद ने मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया और खुद टेस्ट का जवाब लेने चले गए। हमारी खुशकिस्मती से उस दिन उस्ताद नहीं आए और क्लास ना हो सकी। मैं अपनी दोस्तों से बातों में मशगूल थी कि मोबाइल पर मेरे अजीज शोहर, मेरे सरताज हमीद का नाम सामने आया। मेरी एक दोस्त ने देखा तो मजाक करते हुए बोली, बच्चों आओ फरजाना का मोबाइल देखो, अपने शोहर के नाम की जगह एक खत लिखा है। हमीद मेरी तवज्जो का मरकज बन गए थे, न सिर्फ मोबाइल में बल्कि दिल और जिंदगी में भी। मेरा मुस्तकबिल और मेरा दारोमदार इन्हीं पर था। हमीद ने पैगाम भेजा था कि टेस्ट का जवाब ले लिया है और सब कुछ ठीक है। मैंने मजाक में जवाब दिया, आप मुतमईन हैं कि सब ठीक है, कहीं मैं ड्रग एडिक्टर तो नहीं निकली? हमीद ने कहा, नहीं, खुदा का शुक्र है हम दोनों सेहतमंद हैं। कुछ देर बाद हमीद ने पैगाम भेजा, हवाई जहाज से टावर तक आपके दिल में जगह है कि लैंड कर सकें, या अभी आपके गिर्द चक्कर लगाना होगा? मैंने भी जवाब दिया, अभी एक मरतबा हमारे गिर्द चक्कर लगाएं ताकि अगला हुक्म मालूम हो सके। मेरा दिल नहीं माना इन्हें इससे ज्यादा परेशान करूं, इसलिए बिला फासला लिख भेजा, तशरीफ ले आए, हमारा दिल आपकी इमानत है, सिर्फ अपने हाथ और पांव धो लें ताकि उस दिन की तरह चीखने ना हो। इन्हीं चीजों की वजह से वो मुझे नर्स साहिबा कहा करते थे, क्योंकि मैं मेडिकल की यूनिवर्सिटी की तुलबा थी और इन चीजों से मुतल्लिक बहुत हसास थी। लेकिन हमीद को इन चीजों की ज्यादा परवाह न थी, ख्याल रखते थे, मगर एक नर्स और डॉक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट का जवाब लेने के बाद तय पाया कि वो 2 दिन बाद दायमी निकाह के लिए जाएंगे, लेकिन फिर किस्मत ना हुई। हमीद के घर वाले सुंबल आबाद गए हुए थे और इनका काम तवील हो गया था। क्योंकि हमारे टेस्ट रिपोर्ट सिर्फ 1 महीना के लिए मुतबर थी, लिहाजा हमीद परेशान थे कि कहीं ये तहीर मुझे उदास न कर दे। मुझे मैसेज भेजा, अजीजम आप उदास ना हो, बहुत जल्द ही हम दायमी निकाह के लिए जाएंगे। मैंने उसी वक्त कैलेंडर देखा और हमीद को पैगाम भेजा, 10 अबान, जब इमाम अली नकी अलहादी अलैहिस्सलाम का रोज़े वलादत है, उस दिन निकाह के लिए जाने पर आपकी क्या राय है? उन्होंने बिला फासला जवाब दिया, बहुत अच्छा है, अभी अभी अम्मी अब्बू से इस बारे में बात करता हूँ ताकि तय कर सके। जुमेरात के दिन मैं अपने कपड़े इस्त्री करने में मशगूल थी कि घर की घंटी बजी। कुछ लम्हों के बाद अम्मी कमरे में आई और कहा, हमीद आया है, इमाम बारिया जा रहा है, इसलिए ऊपर नहीं आया, लगता है तुमसे कुछ काम है। मैंने चादर ओढ़ी और शरबत के गिलास के साथ सेहन में गई। वो अंजीर के दरख्त के नीचे खड़े थे, मुझे देखते ही मेरी जानब आए। जब शरबत पिया तो शुक्रिया कहा और बोले, खुदा करे आप करबला जाए। फिर मेरे हाथ में एक बैग देते हुए बोले, मम्मा ने आपके लिए खास तौर पर अखरोट भिजवाए हैं। मैंने भी शुक्रिया किया और पूछा निकाह के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई। फौरन ही सर को हिलाया और कहा, आज मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गया था, 10 अबान के लिए हतमी तौर पर वक्त ले लिया है। मैंने कहा, अब आप क्यों ऊपर नहीं आए? उन्होंने कहा, मैं इमाम बारिया जा रहा हूँ, आप जानती है ना, हर हफ्ते शब जुम्मा मामूल के मुताबिक वहाँ पर प्रोग्राम होता है। फिर कुछ हिचकिचाते हुए बोले, फरजाना एक बात कहूँ, आप ना तो नहीं कहेंगी? मैंने हैरत से सवाल किया, हमीद क्या हुआ है, कोई बात है? वो बोले,
ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بار میں اور آپ امام باریہ ساتھ جائیں. میرا یقین کریں، جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ نہایت پرخلوص اور مہربان ہیں. میں نے اپنے دوست بہرام کی گاڑی بھی لی ہے تاکہ ساتھ جا سکیں. آپ ایک بار چلیں، اگر اچھا نہیں لگے تو پھر دوبارہ نہ بولوں گا. پہلے بھی ایک دو مرتبہ حمید نے امام باریہ چلنے کے بارے میں کہا تھا. ان کا اصرار تھا کہ ان کے ساتھ جاؤں، لیکن مجھے شرم آتی تھی اور ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے امام باریہ جانے سے فرار اختیار کرتی تھی. حمید کی بتائی ہوئی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ امام باریہ محسوس قریبی افراد کا ہے اور میں ان سب کے درمیان ایک اجنبی ہوں گی. اس مرتبہ حمید نے امام باریہ جانے کی بات کی تو میں انہیں مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ان کے ساتھ چل پڑی. بہرحال میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی. حتیٰ آدھے راستے پر میں نے کہا، حمید مجھے واپس چھوڑ دیں، آپ جائیں اور جلدی واپس آ جائیں. لیکن حمید نے مصمم ارادہ کر لیا تھا اور وہ ہر قیمت پر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے. مجلس کی ابتدا میں مجھے اپنا آپ اجنبی لگ رہا تھا اور میں ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی، لیکن امام باریہ میں آنے والے افراد کے برتاؤ کی وجہ سے مجھے اپنا آپ انہی کی طرح لگنے لگا تھا. حالانکہ میں وہاں کسی کو پہچانتی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ تمام خواتین سے دوستی ہو گئی تھی. بہت اچھا ماحول اور پرخلوص اور مہربان لوگوں کا مجمع تھا. اگلے دن میری کلاس تھی. کلاس کے بعد حمید معمول کے مطابق بائک پر مجھے لینے آئے تھے، لیکن اس بار ان کے ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کا ایک گلدستہ بھی تھا. خزاں کے موسم میں غروب ہوتے سورج کی روشنی میں پھول دور سے چمک رہے تھے. انہوں نے پھول میرے ہاتھ میں دیے. میں نے شکریہ کیا اور انہیں سونگتے ہوئے پوچھا، حمید جاں شکریہ، میں بہت خوش ہوں. یہ خوبصورت گلدستہ کس مناسبت کی وجہ سے ہے؟ انہوں نے کہا، یہ پھول تو آپ کے قابل نہیں، مگر کیونکہ آپ اس مرتبہ امام باریہ چلنے کے لیے راضی ہو گئیں تو شکریہ کے لیے آپ کی خاطر یہ گلدستہ لیا ہے. خدا سے تو نہیں چھپا ہوا، امام باریہ جانے کے پیچھے میری نیت صرف یہ تھی کہ حمید میرا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن یہی چیز اس بات کا سبب بنی کہ وہ رات ہمیشہ میرے لیے میرے ذہن میں ایک یادگار کے طور پر رہ گئی. وہ اس دن کے بعد میں بھی حمید کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے تھے. میں چاہتی تھی کہ اپنی پسند کے مطابق ان کے لیے لباس خریدوں. صبح سویرے حمید کو میسج کیا کہ وہ جلدی آئیں تاکہ ہم بازار جا کے ان کے لیے لباس خرید سکیں. آج رجسٹر آفس جانا تھا تاکہ دائمی نکاح پڑھا جا سکے. 10 اباں جو اتفاقاً اس سال امام علی نقی الہادی علیہ السلام کا روز ولادت بھی تھا. ایسا لگتا تھا کہ میرا دل سینے میں نہیں ہے. نکاح خان نے کہا تھا کہ ظہر کے بعد 4 بجے ہم رجسٹر آفس پہنچ جائیں تاکہ سب سے پہلے ہمارا نکاح پڑھا جا سکے. حمید دوپہر کے کھانے کے لیے ہمارے گھر پر تھے. ہم نے جلدی جلدی میکرونی کھائی اور گھر سے نکل پڑے. گاڑی میں سوار ہو کر بازار کی طرف گئے. ہمارے پاس وقت زیادہ نہ تھا، جلدی واپس آنا تھا تاکہ وعدے کے مطابق رجسٹر آفس پہنچ سکے. میں نہیں چاہتی تھی کہ پچھلی بار کی طرح نوحان اور دیگر تمام لوگوں کو انتظار کرنا پڑے. حمید کے پاس کوٹ موجود تھا. ان کے لیے ایک بھورے رنگ کی لکیروں والی سفید شرٹ اور پینٹ خریدی، ساتھ ہی ایک اونی جیکٹ بھی لی. تقریباً 3:30 بجے تک ہم بازار میں تھے. بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی. حمید نے مجھے گھر چھوڑا تاکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خود آؤں اور خود اپنے والدین کو لینے چلے گئے. گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے تو عجلت ہونے کے سبب گاڑی کو بالکل دیوار کے کنارے پارک کیا. اترتے وقت حمید سے گفتگو کرتے ہوئے ہر چیز سے غافل میرا پاؤں پانی میں پڑ گیا. حمید کی ہنسی چھوٹ گئی. وہ بولے، بہت زبردست، کیا زبردست ڈرائیور ہوں، آپ کے لیے شمع ہری کی طرح گاڑی پارک کی ہے. حمید ہمیشہ اپنے رویے اور الفاظ سے صورتحال کو بہتر بنا دیتے تھے. میں اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک 4 بجے دفتر پہنچ گئی. فلسطین اسٹریٹ پر رجسٹر آفس نمبر 125 مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل تھا. آدھے گھنٹے کے بعد حمید کے والدین اور بھائی آغا سعید وہاں پہنچے. ان کی احوال پرسی کی اور میری نظر دروازے پر ٹیکی تھی کہ حمید آتے ہوں گے، لیکن ان کی کوئی خبر نہ تھی. اتنے لوگ آ چکے تھے لیکن اصل شخص یعنی آغا داماد نہیں آئے تھے. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پچھلی بار کی کہانی دوبارہ تکرار ہوئی ہے.
آغا حمید آدھے رستے پر متوجہ ہوئے کہ شناختی کارڈ ان کے پاس نہیں ہے۔ جب تک حمید پہنچے تو وقت 5 بجے کا ہو چکا تھا۔ فوجی ہونے کے باعث میرے والد وقت کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ 4 اور 4:05 کے درمیان ان کے لیے فرق تھا۔ ہم بھی اسی طرح بڑھے ہوئے تھے۔ میں حمید کے دیر سے آنے کی بنا پر پریشان تھی۔ حمید اپنے امی ابو کے ساتھ کمرے کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ ان کے بالمقابل بیٹھی تھی۔ نکاح خان نے کہا تھا کیونکہ ہم وقت پر نہیں آئے اور دوسروں نے پہلے ہی سے وقت لیا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں صبر کرنا ہوگا تاکہ سب کا کام ہو جائے اور آخر میں ہمارا نکاح پڑھا جا سکے۔ دلہا اور دلہن ایک ایک کر آتے گئے اور خطبہ عقد کے لیے اندر جاتے ہم سب کو دیکھنے کے لیے رہ گئے تھے۔ حمید کو جب محسوس ہوا کہ میں ناراض ہوں تو میسج کیا، میری ڈارلنگ ناراض نہ ہو، اس میں یقیناً کوئی مسئلت ہے کہ میں شناختی کارڈ کو 2 بار بھولا ہوں۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ میں ناراض ہوں تو مجھے انگریزی زبان میں ڈارلنگ کہتے تھے، جس کے معنی تھے میری عزیز بیوی۔ جس وقت وہ فارغ ہوتے تو زبان سیکھنے کی کلاسوں میں جاتے۔ وہ انگریزی زبان سیکھنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ ایک شیعہ جوان کے لیے ضروری ہے، کبھی بھی کام آ سکتی ہے، اور اکثر و بیش ان انگریزی الفاظ کا استعمال کرتے۔ میں نے ان کا میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا۔ میں واقعی ناراض تھی۔ میری موبائل پر میسج کی آواز بہت بلند تھی۔ جب دیکھا تو پتہ چلا کہ اس بار ایک مذاقیہ جملہ بھیجا ہے، اور پھر بھی میں اپنی ہنسی کو روک نہ سکی۔ حمید نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیے۔ ہم دونوں اسی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کو منا لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بحث ہوتی تو سادگی اور آسانی سے معاف کر دیتے، بہت آسانی سے۔ حمید نے برے رنگ کا کوٹ اس شرٹ اور پینٹ کے ساتھ پہنا ہوا تھا جو ہم خرید کر لائے تھے۔ میں نے پوچھا، شرٹ ٹھیک آئی، یعنی اچھی لگی؟ پھپھو نے جب میرا سوال سنا تو حمید کو دیکھا اور مسکرائیں۔ میری امی نے پوچھا، آپ کیوں مسکراتی ہیں، کچھ ہوا ہے؟ پھپھو نے کہا، حمید جب گھر آیا تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے کپڑے استری کیے ہوئے تیار ہیں، انہیں پہن لو تاکہ دیر نہ ہو جائے اور پھر آفس چلتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا، کہنے لگا وہی شرٹ پہنوں گا جو ابھی خریدا ہے۔ جتنا بھی کہا کہ یہ شرٹ استری ہو چکی ہے، تیار ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر بہت وقت لگا کر اس شرٹ کو استری کیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میری پسند حمید کے لیے اس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ 7 دلہا اور دلہنوں کا نکاح ہم سے پہلے پڑھا گیا۔ بھورے رنگ کے پردوں کے ساتھ رجسٹر آفس بہت خوبصورت تھا، جہاں 2 طرف دلہا اور دلہنوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی تھی، اور نکاح پڑھے جانے کے مقام پر اوپر سے سبز رنگ کے کپڑے سے ایک علیحدہ جگہ بنائی گئی تھی۔ ہماری بائی آئی تو ہم اندر گئے اور صفرۂ عقد کے قریب بیٹھ گئے۔ دلہن صاحبہ، کیا آپ حق مہر معاف کر دیتی ہیں تاکہ ہم صیغہ مہر میت کو فتح قرار دیں؟ مجھے پہلے اندر جانے والی 7 دلہنوں نے اپنا صیغہ مہر میت کا حق مہر بخش دیا تھا۔ میں نے حمید پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، نہیں، میں نہیں بخشتی۔ سب کی نظریں حیرانی کے ساتھ میری طرف اٹھی۔ بابا نے مجھ سے پوچھا، کیا تم حق مہر لوگی؟ میں نے صاف جواب دیا، جی میں لوں گی۔ حمید مسکرائے اور بولے، میں تیار ہوں کہ ابھی ادا کر دوں۔ نکاح خوان مسکرائے اور کہا، پھر دلہن صاحبہ کے مطالبے کے مطابق داماد صاحب کو یہ حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ صیغہ مہر میت کے فتح ہونے کے بعد نکاح دائمی کی شرائط پڑھی گئی۔ میں قرآن کو استخارہ کے موقع کی طرح کھولنا چاہتی تھی، لیکن حمید نے مشورہ دیا کہ سورۃ یاسین نکالوں۔ جس لمحے نکاح پڑھا جا رہا تھا انہوں نے کہا، فرزانہ دعا کریں، خدا سے درخواست کریں کہ جو میری دعا ہے وہ پوری ہو جائے۔ میں نے حمید کے چہرے کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی دعا کیا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ ایسے لمحے میں کس دعا کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ میں نے تہہ دل سے دعا کی کہ جو کچھ بھی وہ خدا سے چاہتے ہیں، اگر اس میں ان کے لیے خیر اور سلامتی ہے تو ویسا ہی ہو جائے۔ نکاح خان نے مجھ سے 3 مرتبہ اجازت طلب کی تاکہ ہماری جانب سے وکیل قرار پائیں۔ میں نے 2 مرتبہ پوچھنے پر انتظار کیا اور پھر کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام زماں کی اجازت سے اور اپنے ماں باپ اور ماما اور بزرگوں کی اجازت سے، ہاں قبول ہے۔ حمید نے بھی بالکل یہی جملہ دہرایا۔ نکاح خان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا، بہت سارے لوگ یہاں نکاح کے لیے آئے،
لیکن نہ بسم اللہ کہا اور نہ ہی امام زمان سے اجازت لی۔ اس مرتبہ بھی میں نے ہاں کی تو مغرب کی اذان ہوئی۔ حمید مسکرائے، میرا ہاتھ تھاما اور بولے، دیکھا کوئی مسلحت تھی، قسمت میں تھا کہ آپ مجھے ہاں اذان بلند ہونے کے موقع پر کہیں۔ پھپھو اور امی کو چوما۔ میرے لیے ایک چوڑی خریدی تھی جو مجھے چھوٹی تھی۔ طے ہوا کہ اسے تبدیل کروا کر ایک بریسلٹ خرید لیں گے۔ سامان سے بھرا ہوا ایک سوٹ کیس لائے تھے، قرآن، نماز کی چادر، مسواک اور ایک نہایت ہی خوشبو والی پرفیوم کے ساتھ، جو سب کا سب حمید نے اپنی پسند سے متحب کیا تھا۔ جب ہم رجسٹر آفس سے باہر آئے تو حمید نے کہا، جب میں کربلا گیا تو آپ کے لیے چادر عروسی لانا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ کی پسند کی نہ ہو۔ انشاءاللہ جب ہم کربلا کے لیے جائیں گے تو آپ اپنے لیے ایک خوبصورت چادر عروسی خرید لیجئے گا۔ جب تک نکاح ختم ہوا تو آغا سعید بھی اپنی دلہن کے ساتھ وہاں آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ دونوں کا ابھی ابھی نکاح ہوا ہے، لہٰذا ہماری گاڑی لے جائیں اور کہیں کھانا کھا آئیں۔ آغا سعید پولیس میں کرندے تھے اور عموماً مشن پر یا کسی ٹریننگ کے لیے سیستان اور بلوچستان جایا کرتے تھے، بہت کم ہی قزوین میں ہوتے۔ جس دن ہمارا سیگا مہرمیت پڑھا گیا اس دن بھی تمام اہل خاندان موجود تھے، لیکن آغا سعید زاہدان گئے ہوئے تھے۔ حمید نے ان سے کہا، نہیں بھائی، آپ ابھی ابھی مشن سے واپس لوٹے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جائیں، ہم پیدل چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی سب سے خدا حافظی اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد بازار کی طرف چل دیے۔ حمید کے شماہری کی طرح گاڑی چلانے، غلط جگہ پار کرنے اور میرے پاؤں کا پانی میں پڑ جانے کے بعد مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا کہ نیا موزہ تلاش کروں۔ جلدی جلدی میں سفید موزے پہن لیے تھے۔ میں نے حمید سے کہا، ان سفید موزوں میں مجھے شرم آ رہی ہے، جو بھی پہلی نظر میں دکان آئے وہاں سے کالے رنگ کے موزے خرید لیں۔ پیدل چلتے ہوئے چوراہے کو طے کرتے ہوئے ہرازک تک پہنچے۔ وہاں دکان والے نے پوچھا کہ باریک موزے دوں یا موٹے والے؟ میں نے کہا، کوئی بھی ہوں، صرف سیاہ رنگ کے ہوں۔ حمید نے بلا فاصلہ کہا، نہیں، موٹے ہوں تو بہتر ہے۔ حمید کا یہ رویہ مجھے بہت پسند تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کی توجہ ہمیشہ میری طرف ہے۔ سبزہ میدان پہنچ کر ہم ہوٹل میں گئے۔ معمول کے مطابق انہوں نے کباب کا آرڈر دیا۔ کھانا آنے تک انہوں نے 15,000 تومان گن کر میرے ہاتھ میں دیے اور کہا، ہانو، یہ لیں آپ کا حق مہر۔ میں نے پیسے لیے اور کہا، اجازت دے کہ میں گن کر دیکھ لوں، کہیں کم نہ ہو۔ حمید ہنس دیے اور کہا، 1,000 تومان آپ کو زیادہ ہی ملے ہیں۔ میں نے پیسے گنے بغیر ان کے سر پر کے گرد پھیر دیے اور وہاں موجود صدقہ کے ڈبے میں ڈال دیے اور کہا، یہ میرے شوہر کی سلامتی کے لیے اس کے سر کا صدقہ ہے۔ ہمارے نکاح کے بعد کا دورانیہ خزاں اور سردی کے ایام کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ یہ دل میں گڑ کر جانے والے لمحات تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ دن بہت مختصر ہوتا اور سرد ہوا کی بنا پر ہم باہر جانے کی بجائے زیادہ تر گھر ہی میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے نکاح کے اگلے دن کھانے پر حمید کی دعوت کی تھی۔ ابھی میں نے کام شروع ہی کیا تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ میرا اندازہ تھا کہ آج بھی پہلے کی طرح حمید بہت جلد ہی ہمارے گھر آ جائیں گے۔ جس دن سے ہم محرم ہوئے تھے وہ جلد آیا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ خود کچھ کام کریں۔ ایسا نہیں تھا کہ عین دوپہر یا رات کے کھانے کے وقت پہنچتے۔ سب سے پہلے اسلام اور احوال پرسی کے بعد وہ میرے ساتھ باورچی خانے میں آئے اور کہا، واہ واہ واہ، دیکھتے ہیں ماسٹر شیف نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں بھائی، زحمت تو ماما نے کی ہے، میں تو صرف تلنے کا کام کیا کرتی ہوں۔ تیل کافی حد تک گرم ہو چکا تھا تو میں نے تلنا شروع کیا۔ حمید نے کہا، اگر میں کوئی مدد کرا سکوں تو بتائیں۔ میں نے کہا، آپ کو مرغی صاف کرنا آتی ہے؟ بابا مرغیاں لائے ہیں، مجھے ان کی صفائی کرنی ہے۔ وہ کرسی پر ٹھیک سے بیٹھ گئے اور بولے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سیکھ لوں تاکہ آپ کی مدد کرا سکوں۔ میں ہنس دی اور کہا، صاف ظاہر ہے جس گھر میں پھپھو جیسی خاتون ہاؤس وائف ہوں اور پھپھو کی بیٹیاں سارے کام انجام دیں، وہاں آپ بیٹوں کا گرداری سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ایسا بھی نہیں ہے فرزانہ خانم، میں باقی مردوں کے درمیان اول درجے کا باورچی ہوں۔ ہم جب سنبر آباد جاتے ہیں تو میں کھانا بناتا ہوں۔ حمید کے ساتھ گفتگو کی وجہ سے میری توجہ ہٹ گئی تھی۔ تلتے وقت تیل میرے ہاتھ پر لگا۔ حمید نے دیکھا کہ میرا ہاتھ جل گیا ہے تو بولے، آپ یہاں کرسی پر بیٹھیں، باقی میں تلوں گا۔
بعد में आपके लिए लंबे दस्तानों की जोड़ी ले आऊंगा ताकि आपके हाथ पर तेल न गिर सके। मैं कुर्सी पर बैठ गई और कहा, अगर आपकी तवज्जो तलने की जानिब है तो मैं मुर्गियां साफ करती हूँ। आप भी देखें और याद कर लें ताकि जब आप अपने घर जाएं तो आप मुर्गी साफ करने में मेरी मदद करा सकें। क्योंकि वो चाहते थे कि घर के कामों में मेरी मदद हो सके, लिहाजा फौरन ही कुर्सी रखकर मेरे नजदीक बैठ गए। अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और कहा, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ क्योंकि बिल्कुल ठीक तरह सीखना चाहता हूँ, कोई चीज रह न जाए। मैंने कहा, हमीद आप भी ना। मैंने मुर्गी साफ करना शुरू की। काम के दौरान वजाहत भी की। पहले यहाँ से काटेंगे, तवज्जो रहे कि मुर्गी की खाल को इस तरह अलहदा करें कि ये हिस्सा कबाब बनाने के काम आता है, बिल्कुल एक दर्स वाले क्लिप की तरह। उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को 30 से ज्यादा मर्तबा देखा। इस तरह के मुकम्मल तौर पर काम सीख लिया। बाकी मुर्गियों को बआसानी मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और जल्दी से साफ कर दिया। खाना खा चुके तो मामूल के मुताबिक उन्होंने अम्मी को बर्तन धोने ना दिए। बोले, मैं और फरजाना धोएंगे। बर्तन धोने के साथ साथ अपनी बातें भी करेंगे। मैं बर्तनों पर साबुन लगाती और हमीद इन्हें पानी से धोते। इस दौरान शरारत करते और मेरे सर और चेहरे पर पानी फेंकते। मैंने हमीद से कहा, क्या आप जानते हैं कि निकाह के इस दुरानिया में मेरी ख्वाहिश क्या है? हंसते हुए उन्होंने पूछा, क्या है? ऐसा तो नहीं कि इन 6 मिलियन तोमान को खर्चा करने का मंसूबाबंदी की है? मैंने कहा, इसके लिए मंसूबाबंदी की जरूरत नहीं है। हमीद के पास जो कुछ भी है वो मेरा है और मेरे पास जो भी कुछ है वो हमीद का है। उन्होंने कहा, अब बताएं कि आपकी ख्वाहिश क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि यूनिवर्सिटी से लेकर घर तक चहलकदमी करें और साथ वक्त गुजारें, और दूसरी ये कि दोनों मिलकर मिलदार की पहाड़ी की चोटी तक जाएं। और मैं जब छोटी थी तब अपने मामों के साथ पहाड़ के सिरे तक गई थी, लेकिन ऊपर न जा सकी। हमीद ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि आप एक कनात पसंद इंसान हैं। सादा सी ख्वाहिशात हैं आपकी। यूनिवर्सिटी से घर तक मैं आपके साथ हूँ, लेकिन पहाड़ पर जाने का वादा नहीं करता क्योंकि अब इस जगह का कुछ हिस्सा फौजी बेस और हमारी ड्यूटी का इलाका बन गया है। बहुत मुश्किल है कि पहाड़ की बुलंदी तक जाने की इजाजत दें। सुबह 10 बजे मैं अपने लेक्चर पढ़ने के लिए अभी बैठी ही थी कि हमीद ने मैसेज दिया, सुबह बाहर। मैंने अंदाजा लगाया कि उन्होंने सुंबल आबाद में चेरी के दरख्तों के करीब से मैसेज भेजा है। कस्बैन से सुंबल आबाद तक 80 किलोमीटर का फासला था। मंतकल मौत में मौजूद गाँव नहायत सरसब्ज और शादाब है। पहाड़ों के किनारों पर जिनकी बुलंदियां अक्सर औकात धुंध में गायब हो जाती हैं। हमीद का आबाई घर इस गाँव में एक दरिया के करीब वाक़या है। मैंने फोन किया तो पता चला कि मेरा अंदाजा ठीक था। अहवाल पुरसी के बाद उन्होंने कहा, कमांडर साहब देखिए, ये बड़ी बड़ी चेरी के दरख्त कि जिनके करीब मैं खड़ा हूँ सब आपके हैं। किसी को हक नहीं कि इन दरख्तों के करीब आए। हमीद मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे। मैं दूसरों के सामने इन्हें हमीद कहती थी, लेकिन जब हम दोनों खुद होते थे तो हमीदम कहती थी, यानी मेरे हमीद। मैं चाहती थी कि वो इस बात पर यकीन करें कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी हैं। मैंने मजाक करते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ाया और कहा, सुंबल आबाद के लड़के, मैं कब से कमांडर साहब हो गई। वो हंसे और कहा, बहुत वक्त हो गया है आप कमांडर साहब हैं, आपको मालूम नहीं? हमारी पहली कॉल 58 मिनट तवील हो गई। फोन के पीछे से मैंने आवाज सुनी कि उनके भाई ने तंग करते हुए इन्हें मजाक किया था, हमीद तुम तो बीवी के बहुत फर्माबरदार हो गए हो, हमारी कोई इज्जत ही नहीं रहने दी। हमीद को अपने बड़े भाई के एहतराम का एहसास था, इसलिए आगा हसन को कुछ नहीं बोले, लेकिन मुझसे कहा, मैं अपनी बीवी का अतात गुजार नहीं हूँ बल्कि अपनी बीवी पर कुर्बान हूँ। ये बात बिल्कुल फरिश्ता साथ आते हैं फिल्म के डायलॉग की तरह थी कि मर्द को अपनी बीवी बच्चों का नौकर होना चाहिए। सुंबल आबाद से वापसी पर बहुत सारे अखरोट और हैंड लेटर लाए। बावर्चीखाना में एक कपड़ा बिछाकर अखरोट तोड़ने के लिए बैठे थे कि मैंने हमीद से कहा, अजीजम अगर एक बात कहूँ तो नाराज तो नहीं होंगे? उन्होंने कहा, नहीं भाई आप आराम से कहें। मैंने कहा, ऐसा हो सकता है कि इस बार जब आप हजाम के पास जाएं तो अपने बालों को इतना छोटा करा लें जितना मैं कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके सर और दाढ़ी के बालों को कुछ तब्दील करें। उन्होंने पूछा, आपको किस तरह के पसंद है?
آپ مشین لے آئیں اور اپنی پسند کے مطابق خود کاٹ لیں۔ میں نے کہا ہمیں چھوڑ دیں، میں نے صرف ایک بات کہی ہے، مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ اس مشین کو کیسے استعمال کروں اور آپ کے بال خراب ہو جائیں گے۔ حمید بولے میں خود آپ کو مشین استعمال کرنا سکھاؤں گا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ بال خراب ہو جائیں گے تو میں بالکل طے سے کاٹ دوں گا۔ میں نے کہا میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا حمید۔ انہوں نے جواب دیا کوئی بات نہیں، سیکھ جائیں گی، زوج کے ظاہری حلیہ اس کے زوج کے سلیقہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس قدر اصرار کیا کہ میں نے کام شروع کر دیا۔ انہوں نے خود سکھایا کہ کس طرح مشین سے کام کروں۔ میں نے ان کے سر اور داڑھی کے بال ٹھیک کیے، انصافاً کچھ خراب بھی نہیں ہوا تھا، تقریباً ویسے ہی ہو گئے تھے جیسے مجھے پسند تھے۔ اس دن کے بعد میں خود ہی زمین پر کپڑا بچھاتی اور ان کے بال اپنی پسند کے مطابق کاٹ دیتی۔ تقریباً روزانہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے بہت زیادہ وابستہ ہو گئے تھے۔ یا حمید ہمارے گھر آتے یا میں پھپھو کے گھر جاتی یا ہم دونوں کہیں باہر جاتے۔ اس دن بھی معمول کے مطابق غروب کے وقت کے قریب گھر سے باہر گئے۔ ہماری ملاقات کی عمومی جگہ بقیہ چہار انبیاء تھی، جہاں 4 انبیاء اور ایک امام کی اولاد کی قبریں تھیں جو قزوین میں شہر کے عین مرکز میں دفن ہے۔ اس قدر وہاں گئے کہ وہاں کے جوتے رکھنے والے ہمیں پہچان گئے تھے۔ ہم اپنے جوتے ایک ساتھ رکھتے اور وہ ہمیں ٹوکن بھی نہیں دیا کرتے تھے کیونکہ اسے یاد رہتا تھا کہ یہ کن افراد کے جوتے ہیں۔ حمید اس کیل کی وجہ سے جو بہت پہلے ان کے پاؤں میں چلی گئی تھی اور اس کے بعد آپریشن ہوا تھا، ہمیشہ طبی جوتے پہنتے تھے۔ ہم نے زیارت کی اور بائک پر سوار ہوئے۔ میں نے بولا بائک آہستہ چلائیں، ہم بجلی کی تیزی کی طرح چل پڑے۔ عام طور پر ہم بائک پر اپنی پذیرائی کرتے تھے، خاص طور پر چپس کے ساتھ۔ حمید کو کچھ چپس دیے، چپس کھا کر بولے فرزانہ اگر کوئی ہمیں دیکھے کہ ہم بائک پر اس طرح چپس کھا رہے ہیں اور داڑھی اور مونچھیں بھی چپس والی ہو گئی ہیں تو ہماری عزت چلی جائے گی۔ میں نے کہا آپ سب کے ساتھ رہیں مگر کسی کے نہ ہوں۔ خوش رہیں حمید، یہ چپس بعد میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ حبان سپاہ سے گلزار شہداء تک ہم اپنے معمول کے رستے طے کرتے آ رہے تھے۔ گلزار شہداء کے احاطے میں ثقافتی مصنوعات کی دکان لگی تھی۔ حمید کے کہنے پر ہم وہاں بھی گئے۔ حمید کے لیے دکان کی سب سے دلچسپ جگہ وہ حصہ تھی جہاں کتابیں تھی۔ حمید نے نئی چھپنے والی کتابوں کو اٹھایا اور دکاندار سے پوچھا کیا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ کس موضوع سے متعلق ہے؟ دکاندار نے کہا اس سے ظاہر تو یہی لگتا ہے کہ دلائل قیامت پر ہے، کتاب کا مقدمہ پڑھ رہے تو پتہ چل جائے گا۔ حمید نے جواب دیا کیونکہ میرے پاس اس کتاب کی قیمت کے مطابق پیسے موجود نہیں ہیں، لہٰذا مجھے حق نہیں کہ حتیٰ مقدمہ بھی پڑھوں۔ کتاب کو اس وقت پڑھ سکتا ہوں جب خرید چکا ہوں، ورنہ ایک صفحہ بھی پڑھنا شرع اعتبار سے درست نہیں ہے۔ شاید کتاب کا مصنف یا چھاپنے والا راضی نہ ہو۔ مجھے بہت اچھی طرح سے احساس ہوا کہ دکاندار مجھ سے زیادہ حمید کی دقت نظری کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں نے حمید سے کہا ہمارے گھر کے لیے ایک فریم خرید لیں۔ انہوں نے مختلف فریموں پر نظر ڈالی اور بولے اچھا مشورہ ہے، اچھا ہے کہ ابھی جب وقت ہے ہم انہی چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ ہم نے سارے فریموں کو اوپر نیچے کر دیا اور بالآخر ایک فریم لیا جس میں سید علی خامنہ ای کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ حمید فریم کی قیمت کا حساب کرتے ہوئے جب ان کی نظر انگوٹھیوں کے شوکیس پر گئی تو بولے آپ کے پاس در نجف کی انگوٹھی ہے؟ دکاندار نے کہا ہے تو۔ بولے ممکن ہے تو ہمارے لیے لے آئیں۔ دکان سے باہر آئے تو حمید نے اپنے ہاتھ میری نگاہوں کے سامنے کر دیے اور کہا خانم آپ اس انگوٹھی کو دیکھ رہی ہیں، در نجف ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ در نجف کی انگوٹھی پہنتے ہیں وہ روز قیامت حسرت نہیں کریں گے۔ میں جا کر انگوٹھی کے پتھر کا آدھا کرواؤں گا تاکہ آپ کے پاس بھی در نجف ہو۔ میرا دل نہیں مانتا کہ روز قیامت آپ حسرت کہیں۔ نماز مغرب میں آدھا گھنٹے کا وقت رہ گیا تھا۔ شہداء کی قبروں پر پہنچے تو حمید مجھ سے چند قدم آگے بڑھ گئے۔ وہ واحد جگہ تھی جہاں انہیں ساتھ چلنا پسند نہیں تھا، وہ شہداء کا قبرستان تھا۔ وہ کہتے تھے ممکن ہے کہ کسی شہید کی زوجہ چاہے بوڑھی ہی کیوں نہ ہو چکی ہو، وہ ہمیں دیکھے اور اپنے شہید کے ساتھ اس طرح گزرے ہوئے وقت کو یاد آ جائے اور اسے اذیت محسوس ہو۔ بہتر ہے کہ ہم خیال رکھیں اور کچھ فاصلہ پر چلیں۔ پہلے ہم
قطع اول یعنی قبرستان کے ایک حصے کو دیا گیا نام پر شہید برات علی سیاہ کالی کی قبر پر گئے جو حمید کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ وہاں سے ہم نے قطع ہفتم تک آئے۔ حمید کی ہمیشہ کی قرارگاہ یعنی شہید حسن حسین پوری کی قبر تھی۔ یہ شہید حمید کے ٹریننگ پر ہمراہ ہونے والے دوست تھے، پسراک آپریشن کے شہداء میں سے تھے۔ سال 1390 میں شہید ہوئے تھے۔ حمید دوستی کے سبب ان شہید پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے۔ ان کے مزار پر پہنچتے تو کہنے لگتے آپ فاتحہ پڑھ کر چلیں تو پھر دوسری شہداء کی قبروں پر جائیں، مجھے حسن سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں بھی کچھ دور ہٹتی تو انہوں نے اپنے دل کا حال کہنا شروع کر دیا۔ ان کی اہم ترین بات یہی ہوتی تھی پھر کب مجھے اپنے پاس لے جائیں گے۔ اذان کی آواز بلند ہوئی تو میں نے چلتے چلتے خود کو امام باریہ امام زادہ حسین میں پایا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میرا حمید سے تعلق روز بروز بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب میں امام زادہ میں آئی تھی تو حمید کے ساتھ عادی رویہ نہ رکھ پائی تھی، سبب بہت روئی تھی۔ اس سبب ان کے ابتدائی دنوں کے برخلاف جب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کس بارے میں بات کریں، اب تو جس قدر بھی باتیں کرتے تو حد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ گل میں گئے تھے اور بہت ہی وابستہ ہو چکے تھے۔